जिस दिन से कुरान मजीद को आग लगाई गई है, किताब रहमत की आतिश ज़दगी का वाक़या हुआ है, मैं आप सबसे पूछता हूं, तलख सवाल है, जिस दिन से कुरान मजीद को आग लगाई गई है उस दिन से लेकर आज तक मुझे बताओ कि आपने कुरान के लिए क्या किया है। मुझे इस सवाल का जवाब दो। बाकी पिछली जिंदगी का सवाल मैं नहीं आपसे करता। जिस दिन से कुरान मजीद को आग लगाई गई है अभी महीना भी नहीं हुआ, इस एक महीने में आप लोगों ने कुरान मजीद की खिदमत और कुरान मजीद के लिए कौन सी नौकरी सर अंजाम दी और क्या किया इसके लिए। अगर कुछ किया है तो आपको मुबारक हो, और अगर नहीं किया है तो फिर अपने अंदर उतरे। जो नौजवान कंप्यूटर जानते हैं वो सुबह शाम जो है वो कुरान मजीद की अजमत के मौजू पर और कुरान मजीद की तालीमात को जो है वो मुख्तलिफ, अगर आप जाती वेबसाइट बना सकते हैं तो बनाकर जो है वो दुनिया के आगे पहुंचाएं, नहीं तो यूट्यूब के अंदर डालते चले जाएं, एक तूफान बपा कर दें। इस वक्त दुनिया के ऊपर 6 अरब इंसान बसते हैं जिसमें 1.5 अरब मुसलमान है। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर हर चौथा शख्स जो है वो मुसलमान है। तो मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद हो और अगर हम रास्त अक़दाम हो जाएं और किसी मामले में अपना रुख सीधा कर लें तो कुफर को जो है वो रास्ता ना मिले दुम दबाकर भागने का। लेकिन दुश्मन अगर दलेर है और शेर है तो वो हमारी कमजोरियों की वजह से है। हमने कभी शौरी तौर पर भी कुछ नहीं किया है। ये जमाना जो है वो मीडिया का दौर है, इसलिए हमने इस हवाले से अपने किरदार को, ये मुअस्सर तरीन किरदार है। एक बदमाश ने कहा था, ये इनका मुफक्किर ही है एक, उसने कहा था मुसलमानों से 4 चीजें मिटा दो तो मुसलमानों का वजूद खत्म हो जाएगा। 4 चीजें जब तक इनके अंदर हैं ये कभी मिट नहीं सकते। वो 4 चीजें कौन सी हैं? उसने कहा एक कुरान, दूसरा हज, तीसरा जिहाद और चौथा हुजूर अलैहिस्सलाम से इश्क। ये 4 चीजें अगर मुसलमानों से खत्म कर दी जाएं तो इनका वजूद तोड़ के रख दिया जाएगा। ये बिखर भी जाते हैं, ये 4 चीजें इनको फिर खड़ा कर देती। तो कुरान मजीद गैर मुतबद्दल एक पैगाम हक है और इसकी ज़ेर ज़बर भी नहीं बदल सकती। यहाँ चेचीनिया में और इन रियासतों के अंदर जब कुरान मजीद छीन लिया गया और मदारस बंद कर दिए गए, मस्जिदों को ताला लगा दिया गया और जो सब्जी भी बेचते थे वो सब्जी भी देते थे, कुरान की आयतें भी सिखाते थे। घर के अंदर माँ जो है वो कपड़े भी सीती थी और साथ बच्चे को बैठ के कुरान मजीद हिफ्ज भी करवाती थी। तो कुरान मजीद ख़त्म नहीं होने वाला और अल्लाह ने आज भी, ये उम्मत के उरूज का ज़माना नहीं है, ये उम्मत के ज़वाल का दौर है। हर गली में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में हाफ़िज़ कुरान है। ये उम्मत के ज़वाल के ज़माने की कहानी है और जब उम्मत उरूज पे होगी फिर क्या आलम होता होगा। कुरान इस उम्मत की ज़िंदगी है, इस उम्मत की हयात है। लादीनी क़ुव्वतें ये समझती हैं कि कुरान को इनसे छीन लिया जाए। मैं कहता हूँ तुम में जुर्रत है तो कुरान के चैलेंज को कबूल करो। कुरान ने कहा इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। कुरान की मिसल एक की सूरत ला के दिखाओ। खरबों डॉलर तुमने खर्च किए ना, तुमने जगह जगह गद्दार खरीदे हुए हैं और उन गद्दारों को तुम करोड़ों पैसे देते हो, तो तुम इतने पैसे क्यों लगाते हो? पैदाशी ईसाई और यहूदी अरब हैं, अरबियों नस्ल हैं, मुख्तलिफ बिलाद अरब में, उनको जमा करो और वो बड़े बड़े शायर और अदीब भी हैं, उनको बुलाओ जाके, उनको कहो कि ये 3 आयतों की एक सूरत लिखनी है, हम तुम्हें इतने करोड़ डॉलर देंगे। लेकिन तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान। कुरान की मिसल नहीं ला सके और कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर नहीं ला सके तो कभी भी नहीं ला सकोगे। ये कुरान का चैलेंज है और ये किसी बंद कमरे में नहीं दिया, ये खुली किताब में चैलेंज आज भी मौजूद है। ये जो स्वीडन में वाक़या हुआ और इससे कबल टेरी जोन्स ने जो हॉलैंड में किया और इस तरह के मिलते जुलते वाक़यात जो होते रहते हैं, ये इसलिए हैं कि ये लोग इस किताब से हार गए हैं। अगर कुरान का मुकाबला करने की हिम्मत होती तो ये कोई थोड़ा करने वाला काम था। तो ये शिकस्त खुर्दा लोग हैं, कुरान से शिकस्त खा गए और इन्होंने इन अपनी हरकतों से बताया है कि हम कुरान का मुकाबला नहीं कर सकते। जब दलीलें खत्म हो तो गालियां दी जाती हैं, जब बात करना ना आए तो गिरेबान को कोई पकड़ता है। तो कुरान मजीद के साथ अहानत अमेज सलूक इस बात की दलील है
کہ آج دنیا قرآن کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے، جس طرح ماضی میں قاصر تھی، اور قیامت تک اس کا معاوضہ ممکن نہیں ہے، اور جب معاوضہ ممکن نہیں ہوگا تو اوچی ہتھ کنڈے ہوں گے اور اس طرح کی نیچ حرکتیں ہوں گی۔ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کیا، بھلا کسی نے کتابوں کو بھی جلایا ہے، کسی نے کتابوں کی بھی بے حرمتی کی ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ اور آج جو مغرب کے قصیدے پڑھتے پھرتے ہیں، یہ ان مکروہ چہروں کو دیکھیں۔ تو آئیے میں اور آپ اس کتاب سے جڑ کر کے اپنی زندگی کو ان بلندیوں پر لے جائیں کہ پھر ہماری گرد راہ کو بھی کوئی چھو نہ سکے۔ لیکن افسوس یہ کہ یہ چیزیں ہمیں بیدار کرنے کی بجائے، یہ چیزیں ہمیں کھڑا کرنے کی بجائے، کتاب کے ساتھ جوڑنے کی بجائے، الٹا جو ہے وہ ہمارا غیظ و غضب اپنے اوپر ہی برستا ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ دوبارہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں جہاں ہم تھے، اور ایک انچ بھی آگے بڑھنے کے ہم کوشش نہیں کرتے۔ یہ واقعات امتوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، چھوٹے چھوٹے واقعات سے قومیں کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن قوم ہو تو کھڑی ہوگی نا، اور جب قوم ہی نہیں ہوگی تو قیامت بھی ٹوٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اقبال نے کہا تھا، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ اس مٹی سے پھر کچھ بھی نہیں بنے گا، یہ مٹی کی مٹی رہے گی، تودا رہے گا ریت کا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ قیامتیں گزر جائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں امت کو کھڑی کر دیں، اور کتاب رحمت کے ساتھ ہم جو ہے وہ جڑ جائیں، اور اس طرح جڑیں کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا اس کتاب کی تعلیمات کے نتیجے میں ہو، اور پھر دیکھنا کہ دنیا تسخیر کرنے کا راستہ یہیں سے نکلے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمت عطا فرمائے۔ اگرچہ ہمارا دل بہت دکھا ہے اس معاملے کے اندر، اور اس وقت پیدر پہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ہمارا دل زخمی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس قوت نہیں ہوگی، شوکت اور حشمت نہیں ہوگی۔ مغلوب قومیں سوائے پیچ و تاب کے اور کیا کر سکتی ہیں؟ غالب قومیں جو ہیں وہ فیصلے کرتی ہیں، اور فیصلے ہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں۔ تو جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے، امت نہیں بنیں گے، اس وقت جو ہے وہ ہم اسی صورتحال میں رہیں گے، اور ہمارا وجود جس طرح زخمی ہے، تشتت کی وجہ سے جسم زخمی ہے امت کا، کہ ہم 72-73 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور دشمن اس پہ بہت خوش ہے، اس لیے کہ اس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ہم آپس میں الجھ کر کے اپنی طاقت کو ایک دوسرے کے اوپر ضائع کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم جغرافیائی تقسیمات پر یقین اس قدر پختہ رکھ لیا ہے، جو ایک مغرب کی سازش تھی۔ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی، عرب ممالک کو ٹکڑیوں میں بانٹ دیا گیا، اور باقی ممالک کو، جو ایک وحدت تھی امت کی، اس کو تقسیم کر دیا گیا، اور یورپ یونین 27 ممالک کے اوپر خلافت سے تصور دے کے دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ وہ بکھرے ہوئے جڑ کر کے اپنا مشترکہ دفاع، مشترکہ کرنسی اور یہ ساری چیزیں بنا کے، تو وہ باقاعدہ 27 ملک جڑ جاتے ہیں۔ 50 ریاستیں امریکہ کی ہیں جو جڑی ہوئی ہے، اور ایک وحدت ہے۔ تو امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آج دیکھیے کہ ان ملکوں کی باہم لڑائی سے شام کا کیا حال ہو رہا ہے، اور یمن کا کیا حال ہو رہا ہے۔ بلکتے ہوئے یتیموں کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، سب کو اپنے مفادات سے غرض ہے۔ اور یہ امت اس وقت جس طرح زخم خوردا ہے، اور جس اذیت میں مبتلا ہے، کیا کہا جائے اور کیا بولا جائے۔ ہمارا دیش تو اسلام تھا، چاہے کسی بھی خطے میں رہنے والے ہوں، کسی بھی گوشے کے بسنے والے ہوں، لیکن ہماری شناخت علاقے بن گئے، جغرافیہ بن گیا، جبکہ ہماری شناخت علاقے اور جغرافیہ نہیں تھا، ہماری شناخت دین تھا۔ ہم سب سے پہلے مسلمان تھے۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا، اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کے تقاضوں سمیت ایمان لانے سے دنیا آخرت کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور قرآن مجید کے ساتھ جو باطنی تعلق ہے، جب وہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے صلے میں قرب الہی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جب اس کے ساتھ تیقن پیدا ہو جاتا ہے، یہ تیقن ہی من میں روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ دوسرا حق اس کتاب کا یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل گوا دیتی ہے، اندر کی ستھرائی کا سامان ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے، تو نہ دانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، جب تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی، اور جب تو ماں ہو کے قرآن پڑھے بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سناتا ہے۔ تو یہ قرآن من میں سویرے، من میں روشنیاں اتارتا ہے،
ادھر قرآن پڑھا جا رہا تھا، ادھر عمر کے دل کے میل دھل رہے تھے۔ تو تلاوت من کے روگ مٹاتی ہے، من کے میل دور کر دیتی ہے، اور تلاوت کرنے والا راحتوں کے ایک جہان میں آباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا اتل القرآن وابکو، قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو اس قرآن کی تلاوت سے من ستھرا ہوتا ہے، من پاک ہوتا ہے۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ کشاف۔ دل پہ جب اترے، جب یہ محسوس کرے، دیکھو حضور کی وساطت سے رب نے مخاطبہ کیا ہے۔ جب رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو مخاطب کون ہوتے ہیں؟ ذرا غور تو کیجیے۔ میں ایک دن اعتکاف میں تھا، بڑی پرانی بات ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو لفظ آئے کہ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اللہ، یہ بات تو حضور کی وساطت سے ہمیں کہی گئی نا، تو یقین جانے ایسا نشہ طاری ہوا، میں وہ لمحے نہیں بھول سکتا۔ تو میں بڑا ضبط کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے ضبط نہیں ہو رہا تھا، اور پھر مجبور ہو کے میں اٹھا اور ایک ایک حجرہ اعتکاف میں گیا اور سب کو جا کے میں نے کہا یہ رب کا کلام سنو۔ رب کہتا ہے میرے بندوں کو بتاؤ، خبر دو، میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کے مزے ہوتے ہیں۔ تیسرا حق قرآن مجید کا ہمارے ذمے، اس کو مفاہیم و مطالب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کبھی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور پڑھنے والا پڑھ رہا ہے کونوا قردۃ خاسئین، لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، جبکہ وہ کیا کہہ رہا ہے، چونکہ سمجھ نہیں ہے کہ کہاں کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو سمجھیں کہ یہ کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے اور اس کا میسج ہمارے نام کیا ہے۔ حضور کی وساطت سے ہمارے نام یہ رب کا پیغام ہے۔ آپ کے نام کوئی کسی امبیسی سے خط آئے اور وہ آپ کی زبان میں نہ ہو اور آپ اس زبان کو جانتے نہ ہوں، تو کیا اس کو چوم کے رکھ دیں گے یا اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک اس کے مندرجات معلوم نہیں کر لیں گے؟ آپ کہیں گے کوئی خیر کی خبر ہے، کوئی دکھ کی خبر ہے، کیا بات ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے لکھا ہے تو کیا لکھا ہے، میرے نام پیغام کیا ہے۔ تو جس زبان کو آپ نہیں جانتے وہ خط آپ کے نام آتا ہے تو اتنی دیر تک آپ مطمئن نہیں ہوتے جب تک آپ اس کو جو ہے وہ ایسے شخص کے پاس نہیں لے جاتے جو اس زبان سے آشنا ہوتا ہے۔ تو یہ رب کا خط ہے، حضور کی معرفت۔ تو یہ پڑھے نا ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اور پھر جب اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن فیض دیتا ہے۔ یہ قرآن اپنے مخاطب کو، یہ تو خالی پڑھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے، بلکہ خالی پڑھا نہ جائے دیکھا جائے پھر بھی فیض دیتا ہے۔ اس کو دیکھ بھی لیا جائے، اس کے سننے سے فیض ملتا ہے، اس کے پڑھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے دیکھنے سے فیض ملتا ہے، اس کے سمجھنے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس دینے سے فیض ملتا ہے، اس کا درس لینے سے فیض ملتا ہے۔ یہ تو سراپا فیض ہے، یہ تو روشنیوں کا منبع و مصدر ہے۔ اس کتاب سے جڑنے والا دارین کی سعادتیں پاتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ ایک بندے نے اٹھ کے جوش میں آ کے ایک نسخے کو آگ لگا دی ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ دنیا کے اوپر ہمارا کردار تو مسخ ہو گیا ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، علماء کا بھی، مسلم عوام کا بھی، ہمارا کردار مسخ ہو چکا ہے۔ آج ہمارے کو دیکھ کر کے لوگ اسلام نہیں لا رہے، بلکہ ہمارے کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے دور ہٹ رہے ہیں۔ میں نے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا سوامی لکشمن پرشاد کا انٹرویو کسی زمانے میں، کہ اس نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھی ہے عرب کا چاند اس نام سے، اور اس کو کہا گیا تھا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھی، لوگ اس کو پڑھ کے ایمان کی تازگی پاتے ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو اس نے دو لفظی جواب دیا تھا، اس نے کہا جب میں مسلمانوں کے نبی کی تعلیمات دیکھتا ہوں تو پھر میرا جی چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب ان کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار تو لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور یہ یقینی اور طے شدہ بات ہے۔ آج اگر کوئی دنیا کے اوپر لوگ اسلام لا رہے ہیں وہ ہمارے کردار سے نہیں لا رہے،
وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اور صوفیاء کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اسلام لا رہے ہیں۔ امام غزالی کو پڑھ رہے ہیں، شیخ ابو طالب مکی کو پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کو پڑھ کے وہ اسلام لا رہے ہیں اور قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں اور اس سے ان کو فیض مل رہا ہے۔ 9/11 کے واقعہ کے بعد امریکہ کے بک سٹالوں پہ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب مغرب کے جو ہے وہ بنیاد پرست لوگ ہیں، وہ گھبرا گئے کہ اب اس اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا نہیں جا سکتا، چونکہ یہ قرآن ہمارے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالستو قدیم۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ کتاب زندہ ہے، یہ ہمیشہ زندگی بانٹے گی، جب امت مردہ بھی ہو جائے گی یہ کتاب پھر بھی زندہ ہوگی۔ اور آج امت کا حال واقعی ایسا ہے، اگر باتیں تلخ نہ ہوں تو کروں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس دن ریمنڈ ڈیوس کو لے کے جا رہے تھے امریکی گنڈے، اس دن تو کسی نے سکرین بند نہیں کی کہ یہ منظر ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اس دن تو کسی نے سکرین نہیں توڑی۔ پاکستان میچ ہار گیا تو اپنے آپ کو اینٹیں مار رہے اور ہارٹ اٹیک ہو رہے لوگوں کو، جب کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی تھی اس دن تو کسی ایک کو بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، اس دن تو کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ اس کی زندگی زیر و زبر نہیں ہوئی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارے اوپر عذاب مسلط ہیں تو کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم طاؤس و رباب کو اولیت دے چکے ہیں اور شمشیر و سنان کی زندگی جو ہے اس کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، اور ہم ایک کھیل کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ وہاں اپنی جان جیسی متاع عزیز بھی وار رہے ہیں، اور کتاب رحمت قرآن مجید کو آگ لگا دی گئی، پورے جہان کو آگ لگ جانی چاہیے تھی، لیکن جو ہے وہ چین سے لے کر مراکش تک اور پوری دنیا کے اوپر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، یہ چند مذہبی ذہن اور سوچ رکھنے والے لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں، باقی لوگ اپنی عافیت قدوں میں تھے۔ کیا قرآن کا ان کے ساتھ ربط نہیں ہے؟ میچ کے وقت تو ساری قوم دیوانی ہو گئی تھی، ساری قوم میں کہتا ہوں پاگل ہو گئی ہوئی تھی، اور جو بعد میں حال ہوا قوم کا اور جس طرح کے قوم کے جذبات دیکھنے میں آئے، وہ تمہارے جذبات جو ہے کتاب رحمت قرآن مجید کو جب آتش زدہ کیا گیا تھا اس وقت تمہارے مذہبی جذبات کہاں گئے ہوئے تھے؟ اس وقت تمہاری کیفیتیں اس طرح دیکھنے میں کیوں نہیں آئی؟ شاید مغرب تمہیں چیک کرنا چاہتا تھا اور اس نے چیک کر لیا کہ تمہارے نزدیک میچ کی اہمیت زیادہ ہے اور کتاب رحمت کو آگ لگ جائے تو اس کو تمہارے نزدیک جو ہے وہ اہمیت تم نہیں دیتے ہو۔ لیکن اس بجھی ہوئی راگ کے اندر بھی چنگاریاں موجود ہیں، بعض اوقات ایک شخص ہی پوری قوم کا کفارہ ادا کر دیتا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے اندر آپ خود اتر جائیں اور اپنے آپ سے سوال کریں، چلو ساری زندگی نہیں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ بچپن سے لے کر آج تک بوڑھے بھی موجود ہیں، جوان بھی موجود ہیں، جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے، کتاب رحمت کی آتش زدگی کا واقعہ ہوا ہے، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، تلخ سوال ہے، جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے مجھے بتاؤ کہ آپ نے قرآن کے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب دو، باقی پچھلی زندگی کا سوال میں نہیں آپ سے کرتا۔ جس دن سے قرآن مجید کو آگ لگائی گئی ہے آپ لوگوں نے قرآن مجید کی خدمت اور قرآن مجید کے لیے کون سی نوکری سر انجام دی اور کیا کیا اس کے لیے؟ اگر کچھ کیا ہے تو آپ کو مبارک ہو، اور اگر نہیں کیا ہے تو پھر اپنے اندر اتریں اور آج عزم کر کے، ارادہ کر کے، عہد کر کے جائیں کہ جو زندگی بیت گئی، آئندہ زندگی کے جو تھوڑے سے دن ہیں یہ قرآن کی نوکری کرتے رہیں گے، اس قرآن کے نام لگا دیں گے۔ جو نوجوان کمپیوٹر جانتے ہیں وہ صبح و شام جو ہیں وہ قرآن مجید کی عظمت کے موضوع پر اور قرآن مجید کی تعلیمات کو جو ہے وہ مختلف، اب ذاتی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں تو بنا کر جو ہے وہ دنیا کے آگے پہنچائیں، نہیں تو یوٹیوب کے اندر ڈالتے چلے جائیں، ایک طوفان بپا کر دیں۔ اس وقت دنیا کے اوپر 6 ارب انسان بستے ہیں جس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر چوتھا شخص جو ہے وہ مسلمان ہے۔ تو مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہو اور اگر ہم راست اقدام ہو جائیں اور کسی معاملے میں اپنا رخ سیدھا کر لیں تو کفر کو جو ہے وہ راستہ نہ ملے دم دبا کر بھاگنے کا، لیکن دشمن اگر دلیر ہے اور شیر ہے تو وہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے ہے۔ ہم نے کبھی شعوری طور پہ بھی کچھ نہیں کیا ہے، یہ زمانہ جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے، اس لیے ہم نے
اس حوالے سے اپنے کردار کو، یہ مؤثر ترین کردار ہے جب تلوار اٹھانے کا، اور جب وہ حالات آئیں گے تو اس کے لیے بھی ہم نے عملی طور پہ تیار رہنا ہے، لیکن سرے دست جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے اندر ایسا اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ خانہ جنگی کی طرف بڑھ جائے گا۔ اس لیے ہم اس وقت کے انتظار میں ہیں کہ جب صالح حکمران کا سایہ ہمارے اوپر آئے، اور پھر امت مسلمہ کا جو قائد ہے وہ جہاد کا اعلان کرے، اور پھر جب وہ اعلان ہوگا، یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، یہ اعلان پاکستان سے ہوگا۔ جو حضور نے غزوہ ہند کی بشارت دی ہے، اس جنگ اسلام کا جس کو حضور نے غزوہ ہند کہا، اور پھر یہ بھی لطف کی بات ہے، میں نے 1 سال قبل فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا کہ غزوہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں حضور شریک ہوتے ہیں، جس میں حضور شریک نہیں ہوتے وہ غزوہ نہیں ہوتا، وہ سریہ ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ غزوہ ہند، میں نے کہا حدیثوں میں بھی غزوہ آیا ہے، اس لیے میں غزوہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو آپ کا سوال ہے میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں حضور شریک ہوں، تو جو قرب قیامت میں پاکستان سے لوگ اٹھ کے جنگ کریں گے وہ غزوہ اس لیے ہوگا کہ حضور اس میں شریک ہوں گے۔